बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। कप्तान ने धरना मुलतवी कर दिया। कल परेड ग्राउंड पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। दो शराइत थी, वजीर आजम इस्तीफा दें या तलाशी। सुप्रीम कोर्ट जुमेरात से तलाशी शुरू कर रही है। इमरान खान मुतमईन, कशीदगी टल गई। कौन जीता कौन हारा, क्या कप्तान ने यू टर्न लिया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ताहिरुल कादरी का रद्द अमल। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान ने फैसले से पहले किसी किस्म की मुशावरत नहीं की। आज कोई जीता न हारा, जीत पाकिस्तान की हुई। सियासी गोलाबारी होती रहती है। जुड़वा शहरों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को तकलीफ हुई, माजरत खा हूं। चौधरी निसार कहा, चंद हजार लोग मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद पर धावा बोलना चाहते थे, सूबे का नहीं सूबाई हुकूमत का रास्ता बंद किया। खाली हाथ पुलिस ने सिर्फ आंसू गैस से रियासती अमलदारी कायम की। सुप्रीम कोर्ट का पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमीशन तश्कील देने पर इत्तेफाक। फरीकैन से 3 नवंबर तक TORs तलब कर लिए। इत्तेफाक ना हो सका तो खुद टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को इस्लामाबाद दाखिल होने से क्यों रोका गया? पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किसके कहने पर और क्यों किया गया? जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। शामी साहब, सबसे पहले मैं आपको वो ऐलान इमरान खान साहब का दिखाना और सुनवाना चाह रहा हूँ, जिसके बाद जो मुल्की सियासी मंजरनामा है वो यकसर बदल कर रह गया है। तो वो पहले देखते और सुनते हैं और फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए जी खान साहब ने क्या ऐलान किया आज। 2 कंडीशंस लगाई कि या नवाज शरीफ इस्तीफा दे और या तलाशी दे। मुझे आज इतनी खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि परसों से नवाज शरीफ की तलाशी शुरू होगी। मैं आपको पाकिस्तान के मुजाहिद कहता हूं, पाकिस्तान के हीरो कहता हूं। अब वापस घरों पे जाओ, रेस्ट करो, क्योंकि कल आपने वापस आना है इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट आपके कहने के ऊपर हमने अब फैसला किया है कि कल हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, यौम तशक्कुर बनाएंगे। परेड ग्राउंड के ऊपर इंशाल्लाह 10 लाख लोग हम कल इकट्ठा करेंगे। लोग उतने इकट्ठे करने हैं, लेकिन अब मकसद जो है बदल गया है। तो क्या वजह बनी मकसद बदलने की? क्या अवाम की तादाद कम आ रही थी? नहीं, खदशा था या सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समात ने नक्शा बदला है? इमरान खान साहब ने खुद ही बात कह दी है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तलाशी का अमल शुरू कर देगी, इसलिए वो अपने धरने को मौखर कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, ये जो कैंपेन चल रही थी पनामा लीक्स की तहकीकात की, इसमें जो बुनियादी मिसरा था ना उनका, टीप का बंद, वो यही था कि या इस्तीफा दो या तलाशी दो। अब और इसमें जोरे बयान पैदा करने के लिए उन्होंने फिर बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ ऐसा कहा जिससे हुकूमत को यानी एक जारहाना इक़दाम करने का जवाब मिल गया। लेकिन कहा यही जा रहा था, और हमने इस प्रोग्राम में भी इस बात पर गुफ्तगू की थी कि जब सुप्रीम कोर्ट समाअत शुरू कर देगी दरख्वास्त की, तो उसके बाद किसी हंगामे का, किसी धरने का,
کسی احتجاج کا جواز ختم ہو جائے گا. تو آج کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے گی, یعنی کیا طریقہ ہوگا, کمیشن کیسے قائم ہوگا, یہ تو پرسوں معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے, یعنی دائرہ کار کیا ہوگا, یہ بھی طے ہو جائے گا. تو آج پھر خان صاحب نے اپنے دھرنے کو مؤخر کر دیا ہے. اب وہ کل یوم تشکر منائیں گے. میرا خیال ہے خان صاحب کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون نے بھی اطمینان کا سانس لیا ہے, اور سیاسی کارکنوں کی اور شہریوں کی جو بھاری تعداد ہے اس نے بھی اطمینان کا سانس لیا ہے. تو وہ جو ایک انسرٹینٹی کی سی فضا تھی یا تب سے تجزیے ایسے دیے جا رہے تھے جس سے یہ تاثر ابھر رہا تھا کہ غالباً کچھ ہونے جا رہا ہے, اور حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں جہاں کئی ایسے دوست بھی ہو سکتا ہے. کئی ایسے دوست تھے جو سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے, کچھ تو خون ہو جانا چاہیے, نواز شریف صاحب کی چھٹی ہو جانی چاہیے, اور ان کو توقع تھی کہ میرے عزیز ہم وطنوں قسم کی کوئی آواز ان کو سنائی دے گی. اور دوسری توقع تو انہوں نے کے طور پر انہوں نے کچھ نام بھی پیش کر دیے تھے کہ یہ متوقع وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں. اب اس میں پھر یہ کہ ہمارے کے میڈیا کے دوست بھی شامل ہیں, تو ان میں سے تو آج انہوں نے ایک آدھ نے ٹویٹ بھی کیا جس میں بڑی مایوسی کا اظہار تھا, اور پھر کئی پروگرام کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنا سر پیٹ رہے ہیں. اور ہمارے طاہر القادری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا. میں چاہ رہا ہوں ان کا جملہ ایز اٹ از آپ کو سنو, پھر معاملہ پورا نہیں ہوگا اگر ان کی آواز میں ہم نہ سنیں تو. دیکھیے جی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ گم ہو گیا, اور جس طرح چیز گم ہو جاتی ہے تو اس کی بازیابی کے لیے کہ خدا کرے وہ واپس مل جائے, اس کے لیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا جاتا ہے. ویسے تو قبلہ کے کچھ سٹیکس تھے بھی نہیں, وہ تو بڑی مشکل سے شیخ صاحب نے انہیں منوایا کہ کچھ علامتی نمائندگی کاری دیں. نیمے دروں نیمے بروں تھے. ان کے جو گنڈا پور ہیں وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم کچھ لوگ جائیں گے, اور خود شیخ الاسلام جو ہیں وہ تشریف لانے سے گریزاں تھے. اور اس میں عمران خان صاحب جو ہیں, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہم سے مشاورت نہیں کی, اور میری تو بڑی مصروفیات ہیں, وقت پہلے طے ہوتا ہے تقریروں کا, ملاقاتوں کا, وہ سلسلہ اس کو منقطع نہیں کیا جا سکتا, اس لیے میں اچانک نہیں آ سکتا. یہ جواز انہوں نے پیش کیا تھا. اور یہ دیکھیے آج چودھری پرویز الہی صاحب بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے جو دھرنا ختم کرنے سے پہلے ان سے کوئی مشاورت بالکل نہیں, انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کیا, اور ہم بات بھی کرنے کی کوشش کریں گے. اور شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو بھی یہ شکایت ہو رہی تھی کہ خان صاحب جو ان کی طرف نہیں آئے 28 تاریخ کو, ان کی توقع پوری نہیں کی, تو وہ اور اپنے بنی گالہ سے نہیں نکلے, تو ان کو بھی کوئی شکوہ تھا. سنا دیں آپ کو شکوہ شیخ صاحب کا. دیکھیے کیونکہ آج جب یہ خان صاحب نے فیصلہ کیا اس کے بعد ایک خاص عرصے تک ان کا فون بھی بند رہا, غالباً انہوں نے وقت لیا کچھ سوچنے کا. میں کہ شیخ صاحب بھی ان لوگوں میں ہو سکتے ہیں جن کو آج صدمہ پہنچا, افسردگی ہو لگ رہا ہے بظاہر. دیکھیے شیخ صاحب نے کیا شکوہ کیا خان صاحب سے. مجھے نہیں پتا, یہ تحریک انصاف سے پوچھیں, عوامی مسلم لیگ کا سوال کریں. میں عمران خان کی حد تک اس کے ساتھ ہوں, تحریک انصاف جانے اور اس کی پارٹی جانے. نہیں آئے, میری بات سنیں, مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. اس کو 28 کو آنا چاہیے تھا, ہر صورت میں آنا چاہیے تھا. 13 اگست کو بھی یہی ہوا, 13 اگست کو بھی یہی ہوا. لیکن ہم جنگ کے عالم میں گلے شکوے نہیں کرتے, عمران خان کے ساتھ ہیں. شیخ شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ نہیں ہے, لیکن کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ان کے چہرے پر اور ان کے لفظوں میں دکھ واضح جھلک رہا تھا. دکھ تو جھلک رہا تھا. دیکھیے عمران خان صاحب نے آج جو بات کہی اس میں شیخ صاحب کا بھی جواب ہے, چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی جواب ہے, اور شیخ الاسلام جو ہے ان کا بھی جواب ہے. انہوں نے کہا میں کپتان ہوں, میں حکمت عملی بناتا ہوں, گویا میں لیڈ کرتا ہوں, میں لیڈ ہوتا نہیں ہوں. تو سنانا دوں آپ کو خان صاحب. دیکھیں خان صاحب نے پھر کیا کہا اس شکوے کو سن کے, جواب شکوہ عمران خان صاحب کا. یہ جواب شکوہ تو نہیں ہے. جواب پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ کپتان اپنی اسٹریٹجی کے مطابق چلتا ہے. میری اسٹریٹجی ہے, میری اسٹریٹجی یاد رکھیں 2 کی تھی کل کی. میں نے آج پبلک کے کہنے پہ ادھر ادھر بھاگے نہیں پھرنا. میں نے 2 کو نکلنا ہے, اور 2 کو میں پھر سے کہہ رہا ہوں, جو بھی رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں میں 2 کو نکلوں گا, کیونکہ میرا رائٹ ہے, یہ میرا حق ہے یہ. اور جائیں گے اسلام آباد کے اندر, اور آپ دیکھ لیں. شامی صاحب اس پہ پھر اب دیکھیں اب اعتراض اٹھ رہا ہے.
خان صاحب نے ہی یہ کمٹمنٹ کی, خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ شیخ صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا وہاں پہ. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کے ساتھ بھاگنا نہیں ہے, پھرنا نہیں ہے, دو کوئی آنا تھا میں نے. دیکھیں حکومت کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ وہ ایسی حکمت عملی بنا رہی ہے حکومت کہ وہ ان کو دبوچ لے, جو ہی بنی گالہ سے باہر نکلیں ان کو نظر بند کر دیا جائے یا ان کو گرفتار کر لیا جائے اور 2 نومبر کو اپنا کردار ادا نہ کر سکیں. تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے قلعے سے نہیں نکلنا. دیکھیں جیسے شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا جو جلسہ تھا اس کے بارے میں یہ اطلاع حکومت کو ہوئی کہ اس جلسے کے بعد ہی وہ اعلان کر دیں گے کہ آئیے اسلام آباد کی طرف چلیں, تو اور چند ہزار لوگ ان کے جو اسلام آباد میں گھس کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ حکمت عملی جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. ایک بنیادی بات ہے, کپتان جو ہے نا اس نے کہا میں لیڈر ہوں, ہاں میں کپتان ہوں, وہ کپتان ہے. جب ان لوگوں نے ان کو کپتان مان لیا ان کو کیا حق ہے کہ کہیں کہ آپ ایسے کریں یا ایسے کریں, دائیں مڑیں یا بائیں مڑیں, ان کی مرضی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جناب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جناب چودھری پرویز الہی صاحب نے. السلام علیکم پرویز الہی صاحب. جی وعلیکم السلام. سنا ہے جناب کپتان صاحب نے آپ سے کوئی مشورہ ہی نہیں کیا یہ دھرنا ملتوی کرنے سے پہلے؟ جی شامی صاحب ہیلو. چودھری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ اب ٹھیک ہوئی آواز. اچھا شامی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اطلاع یہ ہے کہ کپتان نے آپ سے بھی کوئی مشورہ نہیں کیا, کوئی مشاورت نہیں کی یہ فیصلہ لینے سے پہلے کہ ہم دھرنا ملتوی کر رہے ہیں؟ جو اس میں جو اصل چیز ہے, جو پازیٹیو چیز ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایشو جو پاناما لیکس والا اور احتساب والا یہ ساری جماعتوں نے اٹھایا اور ہماری جماعت نے اٹھایا. ٹی او آر میں ہم شامل تھے اور ہم اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ رہے, حکومت کے ساتھ مذاکرات میں بھی رہے, لیکن اگر حکومت کچھ فیصلہ کر لیتی تو شاید یہ دھرنا بھی نہ ہوتا. حکومت نے سنا کچھ نہیں, فیصلہ نہیں کیا. تو اس کے بعد پھر واحد عمران خان صاحب تھے جنہوں نے اس ایشو کو لے کے چلے. تو اس ایشو کے حوالے سے میں نے سپورٹ کا اعلان کیا تھا. تو ہم سپورٹ کر رہے تھے ان کو کہ اس کو کسی انجام تک پہنچانے کے لیے. اور وہ الحمدللہ جب یہاں سپریم کورٹ میں یہ بات طے ہو گئی اور اس میں یہ بات نظر آ گئی کہ اب فیصلہ ہو جائے گا اور ٹی او آر اگر یہ دونوں پارٹیز یا تینوں نہیں مانتی تو سپریم کورٹ ٹی او آر بھی خود بنائے گا. کمیشن بھی یہ ٹوتھ لیس نہیں ہوگا جیسا کہ پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ یہ ٹوتھ لیس کمیشن کا میں ہیڈ نہیں بنوں گا. اور اب تو کمیشن بھی وہی ہے اور ان جو بینچ اب بنا ہے اور کمیشن کی رپورٹ کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ دیر نہیں لگے گی. تو آپ مطمئن ہیں؟ ہو گئی. آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں اپنی عدالتوں کو اور ان پہ تو سب کو اعتماد ہونا چاہیے, ہمیں بھی اعتماد ہے, لیکن جو اس سے بڑا ایشو ہے وہ تو ابھی پینڈنگ ہے. تو خان صاحب ادارے کے ساتھ زیادتی کی اور جو وہ خبر کا ایشو ہے وہ تو ہو گئی. وہ دیکھیں نا آپ یہ بتائیے آپ کے جو ڈنڈے قید 2 ایشو تھے نا, آپ کے ڈنڈے جو آپ کے ڈنڈے جو قید ہوئے تھے وہ واپس مل جائیں گے آپ کو؟ آپ شامی صاحب یہ بتائیں کہ جھنڈا جو ہے وہ سوٹی یا ڈنڈے کے بغیر ہوتا ہے. نواز شریف صاحب نے قصور جلسہ کیا تھا تو ہوا میں خود ہی اڑ رہا تھا لال دوپٹہ یا ہرا دوپٹہ یا نیچے ڈنڈا تھا. اچھا چلیں آپ سے جو ابھی آپ کو جو اپنے دفاعی ادارے ہیں ان کا معاملہ آپ نے وہ لڑنا ہے ابھی. وہ تو لڑنا ہے, یعنی آپ کی تسلی نہیں ہوئی پرویز رشید صاحب کی فراغت سے؟ نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو شہنشاہ کے ایک وزیر ہیں جو انہوں نے کہنا ہے وہ کر دیا. ٹھیک, اصل تو مدعا ابھی تک وہی ہے. تو کوئی دفاعی اداروں سے کوئی رابطہ ہے آپ کا؟ ایک جو پوائنٹ ہے شامی صاحب جو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور بڑا ہی افسوسناک ہوا ہے کہ جو پنجاب کے چیف منسٹر کا رول تھا وہ قومی رول انفارچونیٹلی نہیں تھا. اور اگر وہ صوبے کا ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے یہاں آتے ہیں تو کون سا یہاں پنجاب میں کوئی دھرنا دے رہے جا رہے تھے, وہ اسلام آباد جا رہے تھے. اسلام آباد تو سارے چاروں صوبوں کا ہے اور وہاں جو وہ سچر انہوں نے کیا ہے بڑے افسوسناک ہے. مگر صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو دفاعی اداروں کی بات کر رہے ہیں تو دفاعی اداروں سے کوئی رابطہ ہے؟ وہ ناراض ابھی تک کچھ نہیں ہوا, ناراض ہے؟ ہر پاکستانی محب وطن کو یہ بات ہر وقت
چلیے میرا خیال صاحب کی رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، بڑی اہم بات کرنے والے تھے، بڑی اہم بات ہو رہی تھی، بیچ میں رابطہ منقطع ہو گیا کہ دفاعی اداروں کے نہیں آگے لائن بحال ہو جی نہیں کیسے ہو سکتا ہے چوہدری صاحب آپ کی لائن کاٹے، ہمیں تو خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ لائن کسی نے نہ کاٹ دی، ہمیں خدشہ پیدا تھا کہ رابطہ منقطع نہیں ہو گیا، الحمدللہ رابطہ برقرار ہے، ہم کہتے ہیں لائن تو کٹ جاتی ہے، اچھا عارضی ہے مگر نہیں جی لائن بحال ہو گئی ہے، اعتماد کریں آپ ہم پہ بھی اور ان پر بھی، آپ بات اپنی جاری رکھیں۔ آپ تو ماشاءاللہ پرانے ہمارے ہم آپ کا سچی بات ہے بہت احترام ہے، نہیں ظاہر ہے میں تو پرانا نیاز مند ہوں آپ کا، چودھری ظہور اللہ صاحب کا بھی اور آپ کا بھی، اسی طرح ہی ہاں جی اسی طرح ہی بالکل ہم بھی۔ چلیے جناب بہت آپ کی مہربانی، شکریہ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ چودھری پرویز علی صاحب۔ اچھا جی اب بریک ہمیں ایک لینی ہے، بہت سی باتیں تو رہ گئی ہیں ڈسکس کرنے والی، رہ گئی ہیں اصل میں تو دفاعی اداروں کا دفاع کرنے پر چودھری صاحب کا کافی میرا خیال ہے بریک لے لیتے ہیں، زور ہے، ہاں بریک لے لیتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب تحریک انصاف نے ان کے وکلاء نے بھی ان کی قیادت نے بھی اعلان کیا تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ ہم اس فیصلے کو یعنی آج سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے اس فیصلے پہ، تو اس کو چیلنج نہیں کیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سے طے شدہ تھا وہ فیصلہ جو آج خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے؟ دیکھیے کل تو انہوں نے یہ کہا شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے اور ہمیں اعتماد بھی نہیں ہے اس عدالت، وہ اس کے خلاف انٹر کورٹ اپیل بھی کر سکتے تھے سپریم کورٹ میں، نہیں ہائی کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے تھے، لیکن جو بیرسٹر جہانگیر جدون ہیں جو کہ فریق مخالف یعنی عام شہریوں کے وکیل تھے اس مقدمے میں، ان سے میری بات ہوئی آج، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اپیل دائر نہیں کی گئی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے فیصلے کے خلاف، نہ انٹر کورٹ اور نہ سپریم کورٹ، ان کے اطلاع یہ ٹھیک ہے، اور اس لیے اس سے کوئی سماعت بھی نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کل سپریم کورٹ کے حکم کے بعد نظر تو آ رہا تھا نا سپریم کورٹ اب سماعت شروع کرے گی، ہم دھرنے کو کال آف کر دیں گے، پھر وہ جو ثوابی انٹرچینج پہ جو لوگ آنسو گیس کے شیل برداشت کرتے رہے ہیں، یہ ڈنڈے سوٹیاں برداشت کرتے ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ دیکھیے وہ تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اپنے لیڈر سے ملنے جا رہے ہیں، تو اپنی طاقت کا اظہار جو ہے وہ بھی تو خان صاحب کرنا چاہتے تھے نا آخری لمحے تک، یہ تو انہوں نے دیکھیں اب یہ تو شطرنج کا کھیل ہے نا، اس میں کون سا مہرہ کہاں جائے گا اور کون سا پیدا کیا آئے گا، تو اس فیصلے سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوا ہے آپ کو لگتا ہے یا لانگ ٹرم میں نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے مجھے اس فیصلے سے بھی تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہوا اس لیے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ تو درخواست لے کے گئی تھی سپریم کورٹ میں، ٹھیک، اور اس نے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت کرے، اور اس کی درخواست پر پہلے رجسٹرار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ تو فریولس درخواست ہے، پھر چیف جسٹس صاحب نے اس کو سماعت کے لیے منظور کر لیا، یہ جماعت اسلامی جو ہے اس کے سراج الحق صاحب جو ہیں وہ بھی پٹیشنر ہیں ایک دوسری اسی طرح کی درخواست وہ لے کے گئے، خود جو شیخ رشید صاحب ہے عوامی مسلم لیگ کے وہ بھی اس طرح کی ایک درخواست لے کر ایک منٹ آج بولے ہوں سپریم کورٹ، دیکھیں نا اب یہ ہے کہ یہ سارے حضرات جو ہیں جو درخواست لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں، تو اگر وہ درخواست قبول ہو گئی ہے تو پھر ان کو اس پہ بغلیں بجانی چاہیے، ان پر تشکر کا اظہار بھی کرنا چاہیے، ایک بات تو اس لیے، اور مسلم لیگ نون جب یہ درخواستیں سماعت کے لیے آئیں تو اس نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے، اور اس سے پہلے مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو چٹھی لکھی تھی کہ آپ کمیشن بنا دیں، تو وہ کمیشن جو ہے انہوں نے اعتراضات لگا کے درخواست واپس کی، اور ٹی او آرز نہیں بن سکے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، اور واپس نہیں کیا جا سکا معاملہ سپریم کورٹ میں، تو اب تو نہ اس پہ مسلم لیگ نون کو کوئی شرمندگی ہونی چاہیے اور نہ ہی پی ٹی آئی کو اور شیخ رشید صاحب کو یا سراج الحق کو ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، سب ان کی درخواستیں قبول ہو گئی ہیں اور ان کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، بالکل۔ اب چوہدری نثار صاحب بھی آج مخاطب ہوئے ہیں، ان کی بھی گفتگو کرنی ہے ہم نے، اور پھر زعیم قادری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں پروگرام میں، ان سے بھی کچھ اہم بات ہم نے کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے دو چھوٹے چھوٹے غیر نصابی سوال، کیا اب شہد کی واپسی ہو جانی چاہیے گنڈا پور صاحب کو؟
نہیں اب دیکھیں اصل میں یہ شہد جو ہے اگر پولیس والوں کے ہاتھ شہد آیا ہے تو چٹ کر کے ہوں گے وہ کون سا چھوڑنے والے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات دوسری بات یہ آپ ایک اور چھوٹا سوال تھا نا جی, وہ جو 100 روپے کی اپیل کی گئی تھی کہ وہ آپ جمع کرائیں کیونکہ دھرنا کرنا ہے اور 10 لاکھ بندے نے آنا ہے, اب اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو بندے تو کل آ رہے ہیں نا, جلسہ ہو رہا ہے, اور ابھی جو کھانے پک رہے تھے بنی کالم میں کارکن جمع تھے تو اس پہ بھی خرچہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ خرچ تو سارا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیے آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے سپریم کورٹ پہ, اس پہ ہم سب کو خوش ہونا چاہیے. دیکھیے اور خان صاحب نے پہلے جو کمپین چلائی تھی ریگنگ کے خلاف, انتخابی دھاندلی کے خلاف, اس میں بھی بالآخر کمیشن قائم ہوا تھا اور معاملہ ریزالو ہوا تھا, اور اب بھی کمیشن قائم ہونے کی بات ہو رہی ہے تو معاملہ ریزالو ہوگا. تو ایسا ہر ہنگامہ جس کا کوئی حل نکل آئے بہتر وہ مفید ہوتا. اچھا, اب سپریم کورٹ نے تو کہا نا اتفاق اگر آپ نہ کر سکے ٹی وی آرز پہ تو پھر ہم خود طے کریں گے, لیکن اس پہ جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے آئی ہے پروسیڈنگ کے حوالے سے خبریں, اس کے تناظر میں 2 بڑے اہم سوال جو قائرہ صاحب نے بھی اٹھائے ہیں. کیا موجودہ جو قوانین ہیں ان کے تحت تحقیقات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا. فریقین جو ہے جس میں ایک حکومت بھی فریق ہے, ایک دوسرے اس کے مخالف فریق ہے. سپریم کورٹ نے پہلے تو ان کو کہا ہے کہ آپ یہ لکھ کے دیں کہ آپ اس فیصلے کو مانیں گے, کہ آپ جو ہمارا فیصلہ ہوگا اس کو مانیں گے. گویا وہ یہ نہیں ہوگا, کمیشن کی معمولی سفارشات نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے, جو عام سفارشات ہوتی ہیں کہ آپ مانیں ان کو یا نہ مانیں. تو اس کے جو اب جو اس کی سفارشات ہوں گی جس ایک کورٹ کو یہ اپنے 10 بدل گئی. سپریم درمیانی ریفرنس کورٹ کے اس معاملے میں پوزیشن ہو گئی. جیسے 2 فریق ہوتے ہیں نا, جب آپ پنچایت میں جاتے ہیں ایک تو آپ لکھ کے دیتے ہیں کہ جو پنچوں کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا, تو پھر وہاں جو عام قانون ہے ان کی بات نہیں ہوتی. تو یہاں بھی راضی اب تو اعتراض رہے تھے ہمارے کے ساتھ وہی کے خلاف. اب جفلی وہ بجا رہے گی کا دودھ جس حد تک ممکن ہوگا اس حد تک ہو جائے گا. اب ترجمان پنجاب حکومت جناب زعیم قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں. ان کو ہم نے زحمت اس لیے دی ہے کہ کل جو سوابی انٹرچینج پر جو سب کچھ ہوا, جو مناظر ہم نے دیکھے, 8 گاڑیاں جلاؤ گھراؤ اور پھر کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے, آنسو گیس کے شیل بھی استعمال کیے گئے, تو ان سے بہت سے ہم سوالات ہم نے کرنے ہیں. ٹھیک. السلام علیکم زعیم قادری صاحب. جی وعلیکم السلام. حضور یہ فرمائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے قافلے کو اسلام آباد داخل ہونے سے کیوں روکا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامی صاحب, ایک تو آپ نے مجھے جس صحافت کے جس خورشید کے سامنے بٹھا دیا, اگر کہیں الفاظ گہنا جائیں تو مجھے معاف کیجیے گا. جہاں تک ثوابی کے اس واقعے کا تعلق ہے تو وہ بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ کلاسٹروفوبک تھا, نہ صرف پنجاب میں رہنے والے لوگوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے. وزیر اعلیٰ کے پی کے جو یقیناً ایک حلف اور ایک عہدہ رکھتے ہیں اور گو کہ وہ صرف 19% لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ جب وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی پارٹی اور اپنے ان احتجاجوں سے بالاتر ہو جاتے ہیں اور ان کا کام حالات کو, ملک کو, اس ملک کی یونٹی کو اور فیڈریشن کو جس کا انہوں نے حلف لیا ہے. نہیں زعیم صاحب ایک بات بتائیے. سر وہ پنجاب تو نہیں آ رہے تھے پنجاب میں؟ جی سر. وہ موٹر وے سے وفاقی حکومت کے دارالحکومت میں جا رہے تھے, فیڈرل ہائی وے سے جا رہے تھے. پھر آپ کو اپنی پولیس وہاں لگانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ وہ صرف موٹر وے پر آپ نے اپنی پولیس کیوں بھیجی؟ میں تو اس بات پر ایکچولی اب کیونکہ یہ قصہ پارینہ ہے, میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یقیناً وہ پنجاب کا حصہ تھا
اور حکومت کا یہ حکم تھا پنجاب حکومت کو کہ کیونکہ وہ کس حکومت کا حصہ تھا؟ وفاقی حکومت کا یہ حکم تھا کہ آپ نے سیف گارڈ کرنا ہے اپنے حصے کو، اور یہ کام عمل obviously میں شامی صاحب نہیں پہلے ایک بات بتائیں، وفاقی حکومت نے پنجاب پولیس کی خدمات حاصل کر لی تھی کر لی تھی یا اس نے آپ صوبائی حکومت سے کہا تھا کہ وہ اس کے نمائندے کے طور پر یہ کام کرے؟ جی نہیں، وہ تو ہم نے اپنی خدمات جو تھیں بحکم وفاقی حکومت جو تھی وہ پولیس کی سروسز جو تھیں ایک ڈیمانڈ کے مطابق کہ جن کا باقاعدہ لکھ پڑھ کر تعین کیا جاتا ہے ان کے حوالے کر دی تھی کہ یہ جو ہے وہ آپ کے ڈسپوزل پہ. لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات شامی صاحب میں کرنا چاہ رہا ہوں، مگر پھر جو کاروائی ہوئی ہے وہ کاروائی ہوئی وہ وفاقی وزارت داخلہ کے زیر کمان ہوئی ہے یا آپ کے زیر کمان ہوئی؟ یقیناً وہ جو کنٹرولز تھے وہ ان لوکل آفیسرز کے پاس تھے جو ڈائریکٹلی احکامات لے رہے تھے وفاقی حکومت سے. لیکن آپ نے وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف صاحب کے اس ٹیلی فون کا ذکر کرنا چاہوں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے جب پرویز خٹک صاحب کو کل فون کیا تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ آ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان میرا اور آپ کا ایک جتنا ہے. پنجاب میں لاکھوں پختون یہاں پہ بیٹھے ہیں. لیکن زین صاحب وہ فون تو آج دوپہر 1 بجے ہوا ہے نا؟ جا تو ہم تو کل کے واقعے کا ذکر کریں جو کل رات کو پیش آیا ہے. اسی کو جو گفتگو فرمائی گئی اور جو نعرے لگے پرویز خٹک صاحب کی طرف وہ میں دہرانا نہیں چاہتا، بلکہ آج میں دہرانا چاہ رہا تھا اور مجھے منع کیا گیا وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے. وہ وہی تھے جو کچھ وقت پہلے الطاف حسین صاحب لگایا کرتے تھے. نہیں مگر آپ یہ بتائیں زعیم صاحب، میں صرف ایک بہت بری مثال قائم کر دی گئی کہ آپ نے وفاقی جو راستہ ہے وفاقی دارالحکومت کو جانے والا راستہ وہ پرویز خٹک صاحب پر بند کر دیا. وہ ایسے نہیں تھا، وہ حضرت اس طرح ہے کہ میں یہ صرف 2 جملے شہباز شریف صاحب کے سنا لوں پھر میں اس بات کی طرف آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں بھی بہت سارے لوگ یہاں کے جا کے رہتے ہیں. پنجاب پرویز خٹک صاحب اور پختون کے پی کے میں رہنے والوں کا گھر ہے، اور جو کے پی کے ہے وہ میرا یعنی کہ شہباز شریف کا اور پنجاب میں رہنے والوں کا گھر ہے. خدا را اس طرح کی گفتگو سے آپ اجتناب کیجئے اور بڑا وقت ہمیں لگا کر اس ایشو کو مینڈ کرنا چاہیے. یہ تھی کنٹینشن محمد شہباز شریف صاحب. مگر چودھری پرویز علی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ پرویز خٹک صاحب نے فون بند کر دیا ان کا. وہ تو جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں نا جی. آپ ٹانگا پارٹیوں کی بات نہ کریں ضرور، جو ٹانگے سے بھی اتار دیا جن کو کل خان صاحب نے. وزیر صاحب بہت سی باتیں آپ سے کرنی تھی لیکن وقت کی بہت قلت ہے. یہ جو آپ نے فرمایا تو دیکھیے عرض یہ ہے کہ اگر قانون بڑا واضح ہے کہ اگر ریاست میں شرنگیزی اور خونریزی کرنے کے لیے کہیں پر پلاننگ ہو رہی ہو تو ریاست اور اس کی مشینری کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پریمپٹ کرے، اس کو روکے اور ان شر پسندوں کو اکٹھا نہ ہونے دے اور اسلام آباد پر قبضہ یا لاک ڈاؤن نہ کرنے دے. نہیں زعیم صاحب، آپ تلاشی لے سکتے تھے اس کی، آپ ان وہیکلز کی، گاڑیوں کی، بسوں کی. بڑی اچھی بات. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہر آدمی جو آ رہا ہے وہ شرپسند تھا؟ ابھی جامی صاحب نے شہد کا ذکر کیا تو وہ صرف شہد نہیں تھا، اس میں آنسو گیس کی گنز بھی تھی. نہیں وہ تو جس کا کوئی اسلحہ ہوتا نہیں ہے. گنڈا پور والے صاحب کی کہانی ہے وہ نا. تو آ رہا تھا نا، تو وہ تو آ چکا تھا. تو اگر پہلے کا آ گیا ہوا اندر اور یہ لوگ آ کے اس کو استعمال کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ زعیم صاحب ایک ایسی مثال قائم کی گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. معذرت سے یہ پاکستان سب کا ہے شامی صاحب، کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دارالخلافے میں آ کے اس کو بند کر دے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زعیم قادری صاحب. شام صاحب بریک ہمیں ایک لینی ہے، پہلے ہی ہمارا پروگرام آگے چلا گیا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج عمران خان صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہمارے کوئی کارکن جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوتی ہے تو ہم سی ایم پنجاب کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے. لیکن اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے یہ کہا کہ 2 کارکن ہمارے جاں بحق ہوئے. دیکھیے ذرا انہوں نے کیا کہا. توجہ دلوانا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، اس وقت تک آپ کی زہریلی ٹیئر گیس سے جو ایکسپائرڈ ٹیئر گیس تھی ہمارے 2 کارکن شہید ہو چکے ہیں اور کئی. تو شام صاحب ہم نے رابطہ کیا پھر ہمارے نمائندے یاسر حسین پشاور میں کہ یہ 2 کارکن جو شہید ہوئے ہیں یہ کہاں سے تھے، کہاں سے تعلق تھا ان کا. السلام علیکم یاسر، بتائیے گا یہ 2 کارکن جو جس کی طرف شاہ محمود قریشی صاحب اشارہ کر رہے ہیں
یہ کون تھے, کہاں سے ان کا تعلق تھا, تحریک انصاف کے ساتھ کہاں جا رہے تھے یہ؟ اور یہ خبر درست بھی ہے کہ نہیں؟ اجمل بھائی, یہ شاور کا ایک انہوں نے کہا تھا کہ انعام اللہ ہے اور ہمارا بڑا اسٹرانگ ورکر ہے, اور وہ کل رات, حالانکہ میں بھی موجود ہی تھا اس تمام واقعات میں, اس تمام انہوں نے, اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک ثوابی سے تعلق رکھنے والے اور ایک پشاور تہکال کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک ورکر تھے انعام اللہ, جو کہ شیلنگ کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں. لیکن گزشتہ رات جب ہم نے, اور آج ہم نے جب کے ٹی ایچ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل سے جب ہم نے انویسٹیگیشن کی تو اس بات میں کوئی صداقت تھی ہی نہیں, کیونکہ قیادت کو گمراہ کیا گیا ہے. یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کی جو لوکل قیادت تھی پی ٹی آئی کی, انہوں نے اپنی جو ہائر اتھارٹی تھی تحریک انصاف اور انصاف یوتھ کی, ان کو کہا کہ انعام اللہ جو ہیں وہ گئے ہیں یہاں ثوابی, اور وہاں پر جو آگے جو واقعہ ہوا وہاں پر شیلنگ سے اور کیمیکل سے یہ جاں بحق ہوئے ہیں. جبکہ ان کے جو اہل خانہ سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا نہ ہی ہمارا بھائی دھرنے میں گیا تھا, نہ اس کانوائے میں تھا, یہ ذہنی مریض تھا, اور ذہنی مریض کی وجہ سے یہ اس کی ٹریٹمنٹ جاری تھی, اور گزشتہ رات خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں یہ جو ہے جاں بحق ہو گئے. یہ تو ہو گیا انعام اللہ. اب ثوابی کا جو کارکن اس کا بھی مختصر بتا دیجئے. جی, ثوابی کے کارکن کے حوالے سے شہرام ترقی سے میری کئی بار اس بارے میں بات بھی ہوئی, تو اس بات کو کنفرم بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, انہی کا وہاں سے کوئی آدمی جو ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ یاسر, وہ جاں بحق ہوا ہی نہیں, ثوابی سے نہیں, ثوابی سے تصدیق نہیں کرے شہرام طرح کے. لیکن جو پشاور میں ایک ہوئے ہیں, لیکن وہ ذہنی مریض تھے, ان کے بھائی, ہاں ان کا ایک بھائی ہے, ان سے یاسر کی بات ہوئی تھی, ذرا وہ مختصر دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا. یہ ذہنی مریض تھا, یہ خود بخود اس کا اپنے گھر میں ڈیتھ ہوا تھا. میں نے جب اسپتال پہنچایا, میرے ساتھ سب پروف ہے. جو بھی کسی نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا, اس کا اپنا ماں باپ بھی نہیں ہے اس طریقے سے پروپیگنڈا پہ. اب آپ دیکھیے, یہ صورتحال ہے. شاہ محمود قریشی جیسے شخص کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیے گرفتاریوں کے بارے میں بھی اتنا مبالغہ کیا گیا. گرفتاریاں تو چند بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم کو سیاسی ورکروں کی گرفتاریاں جو ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی آپ تعریف کریں, وہ یہ قابل مذمت فعل ہے. لیکن اگر آپ چند افراد کی گرفتاری کو ہزاروں بنا دیں گے تو وہ بھی بہت افسوسناک بات ہے. بالکل. اب وقت کم ہے. شعیب نثار صاحب یہ جو انہوں نے دو شہادت کی خبر دی 2 آدمیوں کی, وہ بھی خبر بالکل بے بنیاد و غلط. ٹھیک ہے. شعیب صاحب کی آج پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا کہ آج کوئی نہیں جیتا, نہ کوئی ہارا ہے, پاکستان کی جیت ہے. خان صاحب کے بیان کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر, اور پھر ان کا ایک بڑا انہوں نے گفتگو کی خان صاحب سے تعلق کے حوالے سے کہ مجھے ضمیر کی بات سننے کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے بڑے بڑے عہدوں کی پیشکش ہوتی رہی ہے, لیکن ہمیشہ میں نے ضمیر کی بات ہی سنی ہے. انہوں نے کہا جی میں وزیر اعظم سے میں نے ملاقات کی, اور میں حالات ٹھیک ہو جائیں تو میں چھٹی پہ جا رہا ہوں, کچھ صحت کے مسائل ہیں اور سرجری کچھ کروانی ہے, تو اس لیے میں جا رہا ہوں. جس کے بعد کچھ تجزیہ کروں یہ بھی بات کی کہ چھٹی پہ کیوں جا رہے ہیں. نہیں, وہ نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ ایک اپنی طرز کے شخص ہیں, منفرد, یعنی ان جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں, تو وہ لگی رپٹی رکھتے نہیں ہیں اور وہ دبتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے جو بات کہتے ہیں اس کو بات اسی کو لینا چاہیے. کل مریم اورنگزیب صاحبہ کا میں ذکر کیا تھا, مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ اطلاع موجود ہے نیٹ کے اوپر کہ وہ مشاہد اللہ صاحب کی صاحبزادی ہیں. لیکن جو ہی ہم نے یہ پروگرام ختم کیا, آپا نجمہ حمید کا مجھے فون آیا, انہوں نے کہا بھائی وہ طاہرہ اورنگزیب کی بیٹی ہیں اور ان کی بھانجی بھی ہیں, تو اس لیے یہ خبر ایسی درست نہیں ہے. مریم اورنگزیب جو ہیں وہ پڑھی لکھی خاتون ہیں, ان کو چاہیے کہ جو ان کے بارے میں جو غلط معلومات نیٹ پہ موجود ہیں وہ درست کرا لیں. بالکل. اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی ایس پی آر سے اطلاع آئی کہ مجموعی طور پر اس سال بھارت نے 178 بار سیز فائر کی خلاف ورزی کی, 18 پاکستانی شہری سویلین شہید ہوئے جبکہ 78 زخمی بھی ہوئے ہیں. بار بار بھارت جو ہے وائلیشن کر رہا ہے. اس وائلیشن کا کیا اور مرنے والوں کا ماتم کیا کریں کہ ہم نے اپنے گھر میں جو کشمیر کی صدر جو ہے